बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, आज की ख़बरें, अखबारात, तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत। सबसे पहले तो जो इस वक्त पतलूनें जिस ख़बर ने गीली की हुई हैं इस्लामाबाद में, वो बेसिकली धरने की जो एहतजाज 24 नवंबर को पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कॉल किया है, उसके हवाले से है। हर तरफ जो हकूमती या उनके लाइन वाले जर्नलिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज में वर्करों को डिमोरलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, मायूस कुन तस्वीर पेश कर रहे हैं, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरें दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर कहीं ये भी चला दिया गया कि एहतजाज की तारीख तब्दील होने की बात हो रही है। सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें इख्तलाफ की और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं डेट तब्दील होने की, ये गुमराह करने के लिए पीटीआई। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि जी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है बुशरा बीबी साहबा ने और पता नहीं क्या वहाँ पर लोगों की बड़ी बेइज्जती हुई है और ये हुआ। कतई तौर पे गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। सिर्फ इमरान खान साहब का पैगाम दिया बुशरा बीबी ने, और वो क्या पैगाम था कि आपका लीडर 1 साल से ज़्यादा जेल में बंद है और आप अभी भी कहते हैं कि इमरान खान कॉल देगा, इमरान खान कॉल देगा। आप ये बताइए, आप उसके नाम से वोट लेके आए हैं, लोगों ने आपको उसके नाम पर वोट दिए हैं। आप ये वादा था कि इमरान खान को हम लेके आएंगे, छुड़वाएंगे, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। कहाँ है वो वादा और कहाँ है आपका एहतजाज? तो अगर आप एहतजाज में शरीक नहीं होंगे तो फिर आपकी और हमारी राहें जुदा। अब मुझे बताइए, इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज क्या है? इसमें कोई ऐसी बात, कोई थ्रेटनिंग बात क्या है? ये सारी सच्ची बातें हैं। और बुशरा बीबी साहबा फिर ये कहना कि जी मारूसी सियासत होगी, गलत है। ये इल्ज़ामात सारे के सारे, इसका मकसद ये है कि किसी तरीके से जो 24 नवंबर का जो जलसा, एहतजाज, धरना, जो भी आप इसे नाम लें एक्सक्यूज़ मी, उसको नाकाम बनाया जाए, वर्कर्स को डिमोरलाइज़ किया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो एक आई है, सरप्राइजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। अमूमी तौर पर इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप अभी इस वक्त इस इजाज़त को इस बात से जोड़ें कि जी शायद को फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है, शाह महमूद कुरैशी उसमें जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एग्जेजरेशन है, ये मुबालगा रहा है। अभी आप देखें, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो बात की है उसमें उन्होंने गिला किया है। उसमें एक ऐसी बात है कि जी हमसे भी मशवरा कर लें। भाई बिल्कुल, आपसे मशवरा ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन जो बड़ा मशवरा है वो तो इमरान खान साहब ने करना है, वो तो फैसला जो है वो तो इमरान खान साहब ने करना है। ये जो गुफ्तगू है थोड़ा सा एक के यानी वो एक ना इस माहौल के मुताबिक शायद ये कुछ ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड है। उनको कहना यही चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो लीडर हैं, अपनी मर्ज़ी से बात करेंगे, मेरी और आपकी मर्ज़ी से बात तो नहीं करेंगे कि भाई इमरान खान 24 फोकस करें, 24 नवंबर पर हम सब निकलेंगे, आप लोग बाहर हैं, आप निकलें, हम तो अभी जेल में हैं, लेकिन आप इंश्योर करें कि हम सब लोग 24 के बाद बाहर आ जाएं। सिर्फ इतना कहते तो बहुत अच्छा होता। गिले गुजारियाँ उन्होंने जो की हैं शायद उनका वक्त अभी थोड़े दिनों के बाद आना था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ऑप्ट किया। लेकिन उसको इस चीज़ से जोड़ना, मिलाना या तासुर देना कि पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया, माजी में जिस बंदे ने भी अपनी लीडरशिप से फ्रॉड किया, बगावत की, उसका फॉरवर्ड ब्लॉग कहाँ कामयाब हुआ? सब ख़त्म हो गए। इमरान खान तहरीक इंसाफ है, लोग इमरान खान के साथ हैं, और जो इमरान को छोड़ेगा वो टके टोकरी हो जाएगा। ये सियासी तौर पर मैं आपको बिल्कुल सही लफ्ज़, जो टके टोकरी है वो हो जाएगा। शेर अफजल मरवत, मेरे बड़े ज़ाती उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी तरफ से रोज़ाना ये जो बयान है, मुझे ज़िम्मेदारी दे इमरान खान तो मैं करूँगा। ओ भाई, लीडर जेल में है, आप निकले एहतजाज के लिए, क्या ज़िम्मेदारी आपको चाहिए? आपने क्या बनना है? आपको कोई किसी जगह का सरबराह बना दिया जाए, कौन सी जिम्मेदारी? सब पूरा हर वर्कर के ऊपर जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने पूरी पाकिस्तानी अवाम पर दी है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है यार, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, मैं तो अपना हिस्सा डाल दिया, मेरी तो हड्डियां जाएंगी। मैंने कोई किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं कानून की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में लोगों के हकूक़ के लिए मैं तो लड़ता रहूँगा। अब उसने ये बात कह दी, हर आदमी को चाहिए कि वो अपना इसमें हिस्सा अदा करे, ये उसकी अपनी जंग है। कोई ओहदे मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है हमें तैयारी के लिए टाइम। और भाई कौन सी तैयारी के लिए टाइम? लोग तो इमरान
عمران خان کے نام سے آتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات کی غلط انٹرپریٹیشن کہ جی ذمہ لگایا ہے کہ جی فلاں بندہ 10,000 بندے لائے، فلاں 5,000 بندے لائے۔ ایسا نہیں ہے، سمپل یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کے حلقوں سے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل ایسے نہیں ہیں، کم از کم آپ انہیں ٹرانسپورٹ کے وسائل دے دیں تاکہ وہ لوگ یہاں پر پہنچ سکیں۔ اس کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنے بندے لے کے آئیں گے، کوئی جیسے حاضری لگے گی، اور ہمیشہ ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوا ہے عمران خان کے جلسوں میں، اس کے بغیر بھی اس کی اپیل پر جو جلسے ہوئے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں سارے۔ تو ایک غلط انداز میں جو سب کچھ یہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ آپ کو اس لیے مین سٹریم اخبارات میں نظر آئے گا، کالمز میں نظر آئے گا کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ورکروں کو ان کی مایوسی میں اضافہ کیا جائے اور وہ ٹیمپو نہ بننے دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، یہی عوام کا اصل میڈیا ہے جس کو اسی لیے اس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں کرتا، تو اس میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جلسے کے ساتھ ساتھ ان تاریخوں میں اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں۔ اب 9 مئی کا جو بیانیہ تھا، لاہور کی ایک عدالت نے، جو انسداد دہشت گردی کی ارشد جاوید صاحب جس کے جج ہیں، انہوں نے 4 مقدمات میں جو عمران خان کی ضمانت لی ہے اس کا تحریری فیصلہ دیا۔ اس تحریری فیصلے میں 9 مئی کی جو بیانیے کی بنیاد ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا۔ جج صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا اور بھی بہت سارے لوگوں سے، لیکن جج صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 10 یا 11 کو جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ اچھا کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ نہیں سنا۔ میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا اور عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے سوال کیا عدالت نے کہ بڑا ہنگامہ ہو گیا باہر، تو بہت سارے لوگ اور خبریں آ رہی ہیں کہ املاک کو آگ لگا دی گئی ہے اور بڑی پرابلم ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کہا، میں تو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیشے توڑ کر، مجھے جب میں اپنے آپ کو عدالت میں سرنڈر کر رہا تھا بائیو میٹرکس کے لیے، تو مجھے اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے رینجرز نے اٹھایا، مجھے اٹھا کے وہ لے گئے۔ اگلی کہانی عمران خان صاحب نے نہیں بتائی، جو مجھے پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، کہ ڈنڈا سر پہ لگا، بلیڈنگ ہوئی اور اس کو سٹیچز بھی نہیں لگانے دیے گئے۔ سنی پلاس سے کہا کہ آپ بند کر لیں، اور عدالت میں ان کو پیشی میں تاخیر بھی اس لیے ہوئی، کپڑے نہیں تھے، خون آلود تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب میں اسی جج پہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا پھر اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنا کچھ ہوا ہے، تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے کبھی بھی اپنے ورکرز کو یہ نہیں کہا کہ آپ تشدد کریں، متشدد ہو جائیں، اور میری جو پارٹی ہے اس کا تو نام ہی تحریک انصاف اس لیے ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ برا ہوا ہے۔ عمران خان نے یہ بات کہی، میں گواہ ہوں اس بات کا، سپریم کورٹ کے اندر، اور جج صاحب نے اسی بات کو لکھا سے جاوید صاحب نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مذمت کی، اور یہ ظاہر ہے اس کو پروسیکیوشن نے چیلنج بھی نہیں کیا کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے۔ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسرا ایویڈنس کیا ہے 9 مئی کا عمران خان کی انوالومنٹ کا؟ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہے، جو چالان میں ضمنیاں ہیں، ان ضمنی بیانات کی روشنی میں کچھ آفیسرز نے، یعنی پولیس کے کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے سنا حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان افسروں نے سنا تو اس کے بعد کیا انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو اس کے بارے میں بتایا؟ کیا انہوں نے، اگر اعلیٰ افسران کو نہیں بتایا تو اپنے طور سے اس سازش کو روکنے کی کوئی کوشش کی؟ اور پھر یہ اگر انہوں نے نہ اعلیٰ افسران کو بتایا، نہ اس سازش کو روکنے کی کوشش کی، نہ ہی ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ بات ہوئی ہے، یہ سازش ہوئی ہے، صرف وہ افسر جو ہیں وہ آ کے تو گواہی دے رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر بیٹھا تھا، میں نے وہاں پر یہ سنا، میں نے وہاں پر یہ سنا۔ تو یہ اس پر جو جج نے لکھا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اعجاز چودھری صاحب کی بھی اس کیس میں ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ۔ تو جج صاحب کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ جناب اعجاز چودھری کا کیس تھوڑا مختلف ہے، اعجاز چودھری موقع پر موجود تھے، جبکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، یعنی اس سارے وائلنس سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ جیل میں ہے، یہ سارا وائلنس ہو جاتا ہے
اور پھر اس کے بعد ان پر ضمنی جو بیانات ہیں ان کو لے کے تو اس میں چالان دے دیا جاتا ہے. پھر جج صاحب یہ کہتے ہیں اس واقعے کو 1 سال سے زائد ہو گیا, ابھی تک اس کا چالان پیش نہیں ہوا, اور پروسیکیوشن نے اس کو مقدمے کو چلانے کی بات ہی نہیں کی. اگر یہ معاملہ سنجیدہ تھا اور ایسا ہی تھا جیسے پروسیکیوشن بیان کر رہا ہے, تو اس کو کیوں نہیں چلایا گیا آگے, اس کو مقدمے کو کیوں نہیں اس کی کارروائی کو آگے بڑھایا گیا. تو اس لیے عمران خان صاحب کی جو بیسیکلی یہ فیصلہ ہے, انہوں نے یہ بھی لکھا جج صاحب نے کہ کون اس میں انوالو تھا, کون اس میں نہیں انوالو تھا, یہ تو جو ٹرائل جب شروع ہوگا تو وہاں پر آپ اس میرٹ پر یا اس ایویڈنس پر بات کر سکتے ہیں. ابھی تو ضمانت کی درخواست ہے, اور اس کے لیے پروسیکیوشن کے پاس, حکومت کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی ضمانت کو روکیں. تو وہ جو 9 مئی کے بارے میں ایک بڑا ہوا اور سب کچھ کھڑا کیا جا رہا تھا, جج صاحب نے, ارشد جاوید صاحب نے اس کا حلیہ ہی اس کا بگاڑ دیا, اس کو بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب سپریم کورٹ میں آ جائیں, وہاں پر بھی جو ایک طوفان سے پہلے جو ایک خاموشی ہوتی ہے وہ اس کا سا سما ہے, اور پہلا پھڈا پڑ گیا ہے آئینی بینچ میں اور سپریم کورٹ میں, کیونکہ کاز لسٹیں جو آ رہی ہیں مقدمات کی, اس میں ایک مقدمہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے ہے, جس میں پنجاب بلوچستان کی جو نشستیں ہیں, یہ 3 ان کی نشستیں ہیں بلوچستان اسمبلی کی, 45, 44 اور 28, کوئٹہ 1, کوئٹہ 2 اور یہ شاید کلات کی ہے. یہ انتخابی عذرداریاں, لیکن 3 ممبر بینچ, ریگولر بینچ, جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی ہیں جو اس کو سنیں گے, اور جسٹس عرفان سعادت, بدھ, جمعرات, جمعہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کے کیسز ہیں وہ آئینی بینچ نہیں سنے گا. اب اگر آئینی بینچ نہیں سنتا تو یہ تو ریگولر بینچ کے پاس آ گیا. یہ کوئی قانونی نقطے کی, آئینی نقطے کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, یہ انتخابی عذرداریاں ہیں. وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ صحیح کیا ہے ریگولر بینچ کاز لسٹ نے, پریکٹس کمیٹی نے, کیونکہ الیکشن عذرداریوں کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سیکنڈر کو اغوا کر لیا, پرپوزر کو اغوا کر لیا, ڈبے کھول دیے, جعلی ووٹ ڈال لیے, کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی. اب اس میں آئینی انٹرپریٹیشن تو کچھ نہیں ہے, تو یہ بڑا صحیح فیصلہ ہوا. لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں. ایک اور مقدمہ جو NLC کے حوالے سے تھا, جس میں NLC اپیل میں آئی ہوئی ہے, نیشنل لاجسٹک سیل, آپ کو پتہ ہے یہ سارے پاک فوج کے ذیلی ادارے ہیں, جیسے FWO ہے, NLC ہے, ان کی ایک ملازمین کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی. اب اس میں NLC یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جی اس میں آئینی انٹرپریٹیشن ہے, ان کے DG نے لکھا ہے اپنے وکیل کے ذریعے, تو اس کو آپ نہ سنیں اور اس کو بھیج دیں آپ آئینی بینچ کے پاس. اب اس کیس پر 3 ممبر بینچ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں اس کو کر چکا ہے, اس پہ فیصلہ ریزرو کر چکا ہے, جس میں جسٹس عقیل عباسی بھی شامل ہیں. اب جو سپریم کورٹ کا ریزرو شدہ فیصلہ ہے, کیا اس کو کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا قانونی اور آئینی. تو اب حکومت جو ہے, اب یعنی اب جو مرضی کے مقدمات ہیں اپنی پسند کے, وہ لگوانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر, جبکہ جو کاز لسٹ بنائی جا رہی ہے ریگولر بینچ کی, تو اس میں یہ مقدمات ان کے پاس آ گئے ہیں. اور یہ جو استدعا تھی اس کو مسرد کیا NLC کی کہ جی اس مقدمے کو آپ بھیج دیں آئینی بینچ کے پاس. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, فیصلہ آئے گا جو ریزرو ہے وہ فیصلہ. مجھے تو نہیں سمجھ کہ کوئی ریزرو ہوا فیصلہ کبھی سپریم کورٹ کا, اس کو کوئی کمیٹی جو ہے 2-3 ممبر کی ججز کی وہ اس کو روک دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کو فیصلہ آئے گا یا کوئی بڑا بینچ اس کو سپرسیڈ کرے, وہ کس قانون کے تحت کرے گا. تو وہ جو پھڈا ہے وہ بھی وہاں پر شروع ہو چکا ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت آپ کی بات کر رہا ہے, عوام کی بات کر رہا ہے, اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ حکومت کی بات کر رہا ہے. اور یہ اب انصار عباسی صاحب جیسے میں نے کہا ہے کہ جو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے, بلاول بھٹو صاحب خفا ہے, اس حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. بھائی بلاول بھٹو اور نواز شریف تو یوں ہیں, آپس میں کیا خفا, ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ, اور اس کو میڈیا جو ہے بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہے. تو 24 نومبر کے لیے PTI یکسو ہے, اس کے ورکرز یکسو ہیں, لیکن ان میں مایوسی پھیلانے کے لیے
جو پشاور کی میٹنگز ہیں ان کے حوالے سے ایسی انفارمیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پارٹی کے اندر کوئی بڑا اختلاف ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان کوئی لڑائی ہے، حالانکہ علی امین گنڈا پور ہوں، شیخ وقاص ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، اسد کیسر ہوں، ان کی اپنی ایک رائے ضرور ہے احتجاج کے حوالے سے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ جب عمران خان نے ایک تاریخ دے دی ہے تو وہ تاریخ فائنل ہے۔ اور جو شاہ محمود قریشی کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی اٹ از ٹو ارلی، لیٹ سی واٹ ہیپنس۔ لیکن اگر کوئی اپنا گروپ بنانے کی کوشش کرے گا، اگر اس وقت خان کے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ یہ عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس وقت بشرا بی بی اور علیمہ بی بی یہ سب اس وقت چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں اور قیادت ان کے ساتھ ہے، اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے کوئی بھی عمران خان کے علاوہ اس کو مؤخر نہیں کر سکتا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے